अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। अनवार साहब 4 बहन भाई थे और वालिदैन भी लाहौर में रिहाइश पजीर थे। इनसे बड़ी 2 बहनें थीं, फिर वो थे और इनसे छोटा भाई था। बड़ी बहनें और इनमें बिल तरतीब 1.5-2 साल का फ़र्क था, लेकिन हमदान इनसे 10 साल छोटा था। सबसे बड़ी बहन आमना, इनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, और इनसे छोटी ज़ाहदा जिनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। दोनों शादी के बाद लाहौर में ही रहती थीं। खुद अनवार साहब और हमदान भी लाहौर में थे, लेकिन 2 साल पहले हमदान का तबादला फैसलाबाद हो गया था। वो डॉक्टर था। अनवार साहब हलीम तबीयत के मालिक थे, तो हमदान उतना ही शरारती और शौक था। इसी हंसोर तबीयत के बिना पर सबके बच्चों के साथ उम्र का फासला मिटा देता था, लेकिन बहनों और भाई के भी लाडले थे। लैला की शादी पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए 15 दिन की छुट्टी लेकर शादी से 1 हफ्ता पहले बमा अहलो अयाल पहुंच चुके थे। इनके 2 बेटे आहद, आहमर और 1 बेटी हमना थी। हमदान के आने से घर वाकई शादी वाला लगने लगा। अनवार भी भाई के आने से पुरसकून हो गए थे। हमदान इस शादी पर भरपूर एंजॉय करना चाहते थे और बाकियों को अपने साथ शामिल ना करें, ये कैसे हो सकता था। इन्हीं दिनों इन्होंने फरहान से राब्ता किया और इसे शादी में शिरकत के मुतल्लिक पूछा, तो फरहान ने इनको छेड़ते हुए कहा था, मुश्किल लगता है, शायद ना आ सकूं। जबकि हमदान सीरियस हो गए, हमारे लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए आ जाना, खुशी हो जाएगी। अंदाज संजीदा था। मामू आप सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रहा था। वो शर्मिंदा हो गया। लैला भाई की नहीं, मेरी भी बेटी है फरहान, और इनका बेटा नहीं है। मुझे पता है वो महसूस करते हैं, लेकिन कहते नहीं। लेकिन तुम सबको तो वो अपना बेटा ही समझते हैं। अगर भाई बनकर आओगे तो वो भी खुश होंगे। फरहान मजीद शर्मिंदा हो गया। अनवार मामू की रवादारी का वो खुद भी कायल था। इन्होंने इसकी शादी पर भी शिरकत की थी और बाद में जब कभी मुलाकात हुई बहुत मोहब्बत और हलूस से मिले, और यही रवैया उन्होंने जरवा के लिए भी कायम रखा। शादी पर वो खुद भी जाना चाहता था। शायद वो अपनों को फिर से महसूस करना चाहता था। जो अजनबियत की दीवार इसने अपने गिर्द कायम की थी, शायद वो खुद इस दीवार से बेजार हो रहा था। और ये इसलिए भी था कि वो जरवा की जुदाई को कबूल कर रहा था। ये शायद कर चुका था, लेकिन इसके पीछे एक ये भी वजह थी कि अब वो अपने वालिदैन को और परेशान भी नहीं करना चाहता था। जरवा के बाद वो अपने माँ बाप के लिए उन पहलुओं पर सोच रहा था जिन पर कभी सोचा न था, और नतीजा यही निकला कि वो अच्छा बेटा बिल्कुल भी नहीं है, और अब अच्छा बेटा बनना चाहता था। अच्छा बेटा ये नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, इस मामले में आप अपने वालिदैन को तंग नहीं करते, पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाती हैं। ऐसे कि आप इन 2 लोगों को भूल जाते हैं जिनकी मेहनत और दुआओं ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया होता है। बाप अपनी औलाद को अच्छा पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो अपनी औलाद में अपने ख्वाबों को देखता है जो वो अपने लिए पूरे नहीं कर सकता। लेकिन वालिदैन के लिए अच्छे बेटे वो होते हैं जो इनके ख्वाबों को पूरा करने के साथ साथ इनके बुढ़ापे में इनके साथ होते हैं। इन्हें एक घर तक महदूद करके अपना जहां अलग नहीं बसा लेते। फरहान को लगता कि तैमूर बहुत लकी है, इसने माँ बाप को तन्हा नहीं छोड़ा। वो अच्छा बेटा है और वो खुश भी हैं। लेकिन खुश तो रेहान भी था, जबकि कुछ अरसा कबल वो स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर गया था। फिर थोड़ी देर बाद इसने बीवी बच्चों को भी बुला लिया था। फरहान सोचते सोचते अपना मुआवजना अपने भाइयों से करने लगता। जरवा की वफात को भी वो अल्लाह की रज़ा जानकर कबूल कर चुका था। फिर भी क्या वजह है वो समझ नहीं पाता था। इन्हीं सोचों से निजात पाने के लिए वो सोच रहा था कि घर वालों के साथ टाइम गुजारे कि मामू इनविटेशन देने आ गए, तो इसने अपने प्रोग्राम में रद्दोबदल किया और जाने की तैयारी करने लगा। और यही सही था। घर आके जैसे सुकून दिलो जान में उतरा था। हम अपनों से नाराज़ होकर, खफा होकर जितना भी दूर चले जाएं, सुकून हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सुकून तो हम घर ही छोड़कर चले जाते हैं अपनों के पास। घर वालों के साथ टाइम गुजारने लगा तो तबीयत पर छाई बेजारी और रंजीदगी भी दूर होने लगी, और फरहान को ये बदलाव खुद भी अच्छा लगने लगा। शायद वो जिंदगी में तारी जमूद से उकता गया था। माँ की गोद में सर रखे लेटता
اور جب زاہدہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی تو پتہ نہیں کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتا۔ بابا اور تیمور سے سیاست، سپورٹس، دیگر موضوع پر بات چیت کرنے میں وقت پڑ لگا کر اٹھتا۔ ریحان اور اریج سے فون پر بات ہونے لگی۔ اریج اس کی اکلوتی بہن جس کی شادی سکندر صاحب کے کزن کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، بیاہ کر ایبٹ آباد گئی تھی۔ سومیا سے فرمائشی کھانے پکوانے لگا اور بچے بھی بہت خوش تھے کہ ان کو چاچو باہر گھمانے لے کر جاتے ہیں، جبکہ پاپا کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا تھا، تو بچوں کا فرمائشی پروگرام نہ ختم ہونے والا تھا۔ گھر میں سب خوش تھے اس بدلاؤ پر، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن وہ زندگی کی طرف واپس آ رہا تھا۔ زاہدہ بیگم تو شکرانے کے نفر پڑھتے نہ تھکتیں۔ ذروہ کی وفات کے بعد 1.5 سال جیسے وہ ساری دنیا سے تو کیا خود سے بھی خفا تھا۔ انہی دنوں میں سے شام کا وقت تھا۔ ولی اور سیف کو ٹویٹر پڑھانے آیا تھا۔ سومیا کچن میں تھی، بابا، اماں اور وہ لاؤنج میں تھے۔ فرحان ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا کہ فاروق فیڈر پکڑے آیا اور غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ 2.5 سال کا تھا، گلگوتنا سا، دیکھتے ہی پیار آ جاتا۔ اس وقت بھی غصے سے ہونٹ بھینچے اور گال پھلائے بہت کیوٹ لگا۔ کیا ہوا؟ فرحان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پاس کیا۔ میں نے لیٹنا ہے یہاں دادو پاس، وہ رک کر اور اپنی طرف سے غصے میں بولا۔ فرحان نے شرارت سے اسے دیکھا۔ یہ میری ماما ہے، آپ کی دادو نہیں۔ زاہدہ بیگم اور انوار صاحب مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھنے لگے۔ سیف اور ولی اس کے ساتھ گل مل گئے تھے۔ فاروق چھوٹا تھا تو وہ اس سے زیادہ قریب نہیں ہوا تھا، زیادہ وقت سومیا کے پاس رہتا تھا۔ نہیں، یہ میری دادو ہیں۔ اس نے جتنی زور سے سر ہلایا اتنے زور سے یہ بات بولا۔ تو میں بھی آپ کا چاچو ہوں، بولو چاچو۔ فرحان کو فاروق کی ادا پر بے ساختہ پیار آیا تو اسے اٹھا کر اپنے اوپر بٹھا لیا اور اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا اور اسے گدگدی کرنے لگا۔ فاروق کھلکھلانے لگا، جبکہ زاہدہ بیگم دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتارنے لگیں۔ فرحان خود اٹھ بیٹھا اور فاروق کو اپنی جگہ لٹا دیا، ایسے کہ فاروق کا سر اب دادو کی گود میں اور ٹانگیں چاچو کی گود میں تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اب بھی فاروق کو دیکھ رہا تھا اور فاروق بھی۔ دوستی ہو رہی تھی چاچو بھتیجے میں۔ فرحان جی، اماں نے آواز دی تو وہ متوجہ ہوا۔ اماں نے پاس صوفے پہ بیٹھے سکندر صاحب کو دیکھا تو وہ بھی متوجہ تھے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ لیلا کی شادی پر چلو گے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ جی اماں، اب شادی کے بعد ہی اسلام آباد جاؤں گا، بار بار آنا بھی مشکل ہے، اس نے جواب دیا تو اماں کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی، جبکہ وہ پھر فاروق کو چھیڑنے لگا۔ اماں نے سکندر صاحب کی طرف دیکھا اور مسکرا دیں، اور سکندر صاحب نے بہت دیر بعد ان کو ایسے مسکراتے دیکھا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہونے والا تھا، مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ سب مرد حضرات اپنی تیاریاں مکمل کیے اپنا ٹولہ بنائے بیٹھے تھے اور ہمدان چاچو سب کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے۔ آخر سب اتنے عرصے بعد خوشی کے موقع پر شریک ہوئے تھے، جبکہ ادھر آمنہ بیگم اور سلمہ بیگم لڑکیوں کو ڈانٹنے لگی تھیں جن کی تیاریاں ہی ختم ہونے کو نہ آ رہی تھیں۔ لڑکیاں جلدی جلدی کا شور مچانے لگیں اور مائیں اپنے اپنے بچوں سے تنگ تھیں۔ کسی کا بچہ نیچے نہیں اتر رہا تھا اور کسی کو ابھی فیڈر چاہیے تھا۔ آمنہ بیگم کی بہو نے تو اپنے والے کو 2 لگا بھی دیں، جبکہ عرشیہ کی بیٹی لپسٹک کھولے شیشہ پکڑے مگن تھی تو عرشیہ نے اسے بھی لگائی۔ مجال ہے جو انجوائے کرنے دیں اور اباؤں کو باہر ہنسی مذاق کرنے کی پڑی ہے۔ مجال ہے جو بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لیں، اور لیلا دونوں ہاتھوں پر مہندی لگائے ان سب کو دیکھ کر دانت نکال رہی تھی۔ ہاں بی بی، نکالو دانت، اگلے سال تم بھی اسی لائن میں ہوگی، بھابھی نے اسے دانت نکالتے دیکھ کر چھیڑا تو لیلا جنپ گئی۔ اسی وقت روشنی اندر آئی۔ بھابھی جلدی کریں، لیلا کو لے آئیں، کہہ کر چپاک سے باہر نکل گئی۔ ہیں روشنی، تو تیار بھی ہو گئی، جلدی کرو اب تم سب بھی، بھابھی کہہ کر خود بھی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگیں۔ چاچی، کینڈلز کہاں رکھی ہیں؟ نہیں مل رہی، سارا گھر چھان مارا۔ روشنی چاچی کے پاس آ کر بولی جو ہمنا کے بال بنا رہی تھیں۔ کیا؟ ادھر کچن میں رکھی تھیں، دھیان سے دیکھو۔ دیکھ لیا ہے، نہیں ملی، روشنی جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ تو کسی سے کہہ کر بازار سے منگوا لو، اب اور کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا تو وہ جلدی سے کسی کو بازار بھیجنے کے لیے باہر کو جانے لگی، جہاں تمام مرد حضرات تھے، کہ سومیا نے اسے روکا۔ روشنی باہر جا رہی ہو؟ جی، اس نے ان کے پوچھنے پر جواب دیا تو انہوں نے فاروق کو اسے دیا۔ پلیز دیکھنا، اگر اس کے پاپا باہر ہوئے تو اسے اس کے پاپا کو پکڑا دینا، باہر جانے کی ضد کر رہا ہے، کہہ کر چلی گئیں۔ روشنی نے فاروق کو دیکھا
جو منہ بسوڑے ہوئے تھا۔ روشنی نے اس کے گالوں پر پیار کیا۔ ابھی بڑھنے کو ہی تھی کہ پیچھے سے ایسا لگا جیسے کسی نے قمیض کھینچی ہو۔ پلٹ کر دیکھا تو اپنا بھانجا تھا، وہ بھی منہ بسوڑے کھڑا تھا۔ کیا ہوا موئز؟ پاپا پاس جانا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کو جانے لگی۔ ویسے تو سب تیاری مکمل تھی، بس مہندی کی پلیٹوں میں کینڈلز لگانی تھیں۔ اس نے سوچا پہلے تیار ہو جاؤں پھر آرام سے لگا لوں گی۔ لائٹ گرین کلر کی کامدار شرٹ جو گھٹنوں تک تھی، ساتھ میں 2 ٹانگوں والا شرارہ ہاٹ پنک کلر کا اور اسی کا ہم رنگ دوپٹہ تھا۔ شادی کے کپڑے لیلا نے لڑ کر خود تیار کروائے تھے۔ جب اس نے شور مچایا تو لیلا نے ہاتھ میں لائے بغیر اسے ایموشنل بلیک میل کر کے مجبور کیا۔ ناچارہ اسے اس کی ماننی ہی پڑی۔ لیلا کی خوشی کے لیے میک اپ پھر بھی اس نے ہلکا پھلکا کیا تھا اور پارلر جانے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس میں ہی اس کا خوبصورت چہرہ اور دلکش ہو گیا تھا، جبکہ بال نہ چاہتے ہوئے بھی چاچی کے پرزور اصرار پر کھلے چھوڑنے پڑے تھے۔ کالے سیاہ ریشمی بال اور بالکل سیدھے، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن قسمت۔ شام کا وقت رات میں بدل چکا تھا، لیکن جدید طریقے سے کی گئی ارینجمنٹ اور لائٹنگ میں ہر چیز واضح تھی۔ باہر آئے تو سب مرد ایک طرف لان میں ٹولہ بنائے بیٹھے تھے۔ اسے چاچو بھی نظر آ گئے۔ اس نے سوچا ان کو کینڈلز کے لیے کہے، اور ان دونوں کے ابا بھی وہیں تھے، ان کے منہ بسوڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ گول دائرہ بنائے اس طرح بیٹھے تھے کہ 2 لوگوں کی روشنی کی طرف پش تھی تو وہ جان نہیں سکی کہ کون ہے، باقی سب کو وہ دیکھ سکتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے پاس جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے کورس میں جواب دیا۔ ارے بھائی کون ہو تم؟ چاچو اسے چھیڑنے کو بولے۔ چاچو پلیز، اس سے پہلے کہ چاچو شروع ہوتے اس نے جھنجھلا کر انہیں ٹوکا۔ ارے بھائی یہ روشنی ہی ہے۔ اس کے جھنجھلانے پر چاچو ہنستے ہوئے بولے، باقی سب بھی مسکرا دیے۔ موئز زین بھائی کو دیکھتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے پاس جا چکا تھا تو وہ فاروق کو تیمور بھائی کو دینے کے لیے آگے بڑھی۔ تیمور نے دونوں ہاتھ بڑھا کر فاروق کو پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ روشنی جو فاروق کو پکڑا کر چاچو کی طرف مڑنے لگی تھی لیکن مڑ نہ سکی، ایک جھٹکے سے فاروق کے ساتھ ہی جھکی اور ہلکی سی چیخ بھی نکلی۔ تیمور اور باقی سب نے اسے تشویش و حیرانگی سے دیکھا۔ بال پھر کھینچے تو روشنی بولے بنا نہ رہ پائی، تیمور بھائی میرے بال۔ دیکھا تو اس کے بال فاروق کی شرٹ کے اوپرلی بٹن میں پھنسے ہوئے تھے۔ 1 منٹ ٹھہرو، نکالتا ہوں۔ تیمور نے فاروق کو اپنی گود میں لیا، خود بھی بیٹھے اور اسے بھی اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا۔ اب ایسے تھا کہ وہ فاروق کی طرف جھکی ہوئی تھی، دائنی طرف سے بال پھنسے تھے تو چہرہ مخالف سمت کر لیا۔ تیمور بھائی آرام سے۔ ارے ماموں یہ تو نکل ہی نہیں رہے۔ ان کے کوشش کرنے پر بال نہیں نکلے تو انہوں نے ہمدان کو بلایا۔ کس احمق نے کہا تھا بال کھلے رکھنے کا؟ ہمدان بولتے ہوئے اٹھے۔ اب چاچی کا نام لوں گی تو برا مت مانیے گا۔ روشنی تلملائی تو ہمدان نے کہکا لگایا۔ باقیوں کی بھی ہنسنے کی آواز آئی، جبکہ روشنی اس صورتحال میں خود کو انیزی فیل کر رہی تھی۔ اف کس مصیبت میں پھنس گئی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو چونکی۔ فرحان سکندر بالکل قریب ہی تھا، وہ انہی 2 کرسیوں میں سے ایک پر براجمان تھا جو تیمور کے قریب تھی، اور آتے ہوئے وہ اس لیے نہیں دیکھ سکی کیونکہ اس کی پشت روشنی کی طرف تھی، اور اس طرح جھک کر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روشنی کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں لیکن محسوس کر رہی تھی کہ فرحان اب بھی اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ واقعی روشنی پر سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کا نام نہ لیا جاتا تو وہ پہچان بھی نہ پاتا کہ وہ روشنی ہے۔ جو بھی تھا ان کے درمیان رشتہ تو رہ چکا تھا۔ فرحان واقعی اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، جبکہ روشنی کو اس کی نظریں بری طرح چبھ رہی تھیں۔ چاچو کینچی لائیں، پکڑ کر کاٹ دیں۔ اچھا بھائی اب کچھ صبر تو کرو۔ اس کے جھنجھلا کر بولنے پر چاچو بھی تپے۔ روشنی ریلیکس، اب کے زین بھائی بولے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے۔ یہ لو نکل گئے، چاچو نے کہا تو وہ فوراً اٹھی اور پیچھے کو ہوئی ہی تھی کہ چاچو کا پاؤں اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا، اور اب کے چاچو کراہے تو روشنی سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی، نچلا ہونٹ دانتوں کے نیچے دبایا۔ روشنی، انہوں نے غصے اور بے بسی سے اس کا نام لیا۔ سوری چاچو، روشنی فوراً بولی اور وہاں سے نکل گئی۔ آج تو قسمت ہی خراب ہے، جھنجھلا کر سوچا اور احمر کو روک کر کینڈلز لانے کا کہہ کر اندر گئی تو تب گئی کہ امی اس کو دیکھتے ہی شروع ہو گئیں کہ ابھی تک لیلا کو باہر لے کر نہیں آئیں۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا، سب تھک کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔
پھر بھی اٹھتے اٹھتے 1 بج گیا۔ چاچو تو اب بھی محفل جمائے بیٹھے تھے کہ بڑی پھپھو نے اٹھایا۔ روشنی کمرے میں آئی تو چاچی لیلا اور عرشیہ بھی جاگ رہی تھیں۔ چاچی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ہمدان اٹھے کہ نہیں؟ چلے گئے ہیں روم میں، سب کو اٹھا دیا بڑی پھپھو نے۔ روشنی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اچھا یہ دیکھو۔ انہوں نے پاس پڑا ایک چھوٹا خوبصورت ڈبہ اسے پکڑاتے ہوئے کہا، کیا ہے اس میں؟ اس نے تھامتے ہوئے کہا، کھول کر تو دیکھو۔ روشنی نے کھولا تو اندر بہت خوبصورت وائٹ گولڈ کے ایئرنگز تھے۔ ڈیزائن بھی بہت خوبصورت تھا۔ پسند کرنے والے کی پسند واقعی بہت اچھی تھی۔ روشنی کے چہرے پر پسندگی کا تاثر آیا۔ بہت خوبصورت ہیں، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ فرحان نے گفٹ کیے ہیں لیلا کو، چاچی نے بتایا تو اس نے نارمل انداز میں بویں اچکا کر کیس بند کر کے رکھ دیا۔ تینوں کی نظریں اسی پر ہی تھیں۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانگی سے ان تینوں کو دیکھا تو چاچی نے گہرا سانس لیا اور بولی، ہمیں لگا کہ تمہیں شاید اچھا نہیں لگا فرحان کا آنا۔ لیکن کیوں؟ اس کا انداز نارمل تھا۔ چاچی بہت وقت ہوا میں اس فیز سے نکل آئی ہوں۔ اگر نہ نکلتی تو شادی کے لیے کبھی حامی نہ بھرتی، اور ایک اور ناکام رشتے نے مجھے ویسے بھی مردوں سے بیزار کر دیا ہے۔ اس نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا، لہجہ بالکل نارمل تھا۔ میں چینج کر لوں، رات کافی ہو گئی ہے، صبح بھی جلدی اٹھنا ہے۔ وہ کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئی تو چاچی بھی گہرا سانس لے کر اٹھیں، جبکہ عرشیہ اور لیلا نے ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھا۔ بارات کا فنکشن ہال میں تھا، وہ سب ہال میں پہنچ چکے تھے۔ آج کے دن چاچی اور عرشیہ کا ساڑی کا پلان تھا، جس میں انہوں نے روشنی کو بھی گھسیٹا تھا، اور آج زبردستی پالر بھی لے کر گئی تھیں اسے۔ لائٹ اسکائی بلو کلر کی جدید فیشن کی خوبصورت ساڑی میں وہ خوب جچ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنایا تھا اور کانوں میں لمبے خوبصورت ایئرنگز جو سراہی دار گردن کو اور واضح کر رہے تھے۔ ماہرانہ طریقے سے کیا گیا میک اپ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ سب کی توصیفی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اس کے برعکس اس کے تاثرات سنجیدہ تھے جو اسے پروکار ظاہر کر رہے تھے۔ بارات پہنچنے کی اطلاع آئی تو سب استقبال کو باہر کو چلے گئے۔ فرحان بھی جانے کے لیے اٹھنے لگا کہ روشنی کے نام پر چونکا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کیوں وہ رک گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ ارینجمنٹ میں پارٹیشن نہیں تھی تو خواتین اور مرد سب اکٹھے ہی تھے، جس کو جو جگہ مناسب لگی وہ وہاں بیٹھا تھا۔ انہی میں جہاں فرحان تھا، اس سے آگے ٹیبل پر کالونی کی کچھ خواتین بیٹھی تھیں جو آپس میں گوسپ کرنے میں مگن تھیں، اور آواز بھی ان کی اتنی تو تھی کہ جہاں فرحان تھا وہاں تک آسانی سے جا رہی تھی۔ بیچاری روشنی کی قسمت ہی خراب ہے، بھائی دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جب قسمت ہی اچھی نہ ہو؟ وہ کیسے؟ دوسری خاتون نے پوچھا۔ ان کے انداز میں تجسس تھا۔ قسمت خراب ہے تبھی تو 2 مرتبہ طلاق ہوئی ہے بیچاری کو، پہلی والی خاتون بولی تھیں۔ کیا واقعی؟ دوسری خاتون کو یقین نہ آیا جیسے۔ ہاں تو اور کیا، تمہیں نہیں پتا کیا؟ یہ تو سب جانتے ہیں، ایک اور خاتون بولی۔ نہیں پتا تھا اسی لیے تو حیران ہو رہی ہوں، وہ حیرت سے بولیں۔ بس قسمت بیچاری کی، ایک شادی پھپھو کے گھر ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، لڑکے کو کوئی اور پسند آ گئی تو طلاق دے دی اسے۔ پھر دوبارہ جب شادی ہوئی تو وہ لڑکا کہتے تھے اکیلا ہے ماں باپ کا، باہر ہے کسی جاننے والے نے کروایا تھا، لیکن بعد میں پتہ لگا شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ پہلی والی خاتون نے تفصیل سے بتایا۔ پھر دوسری خاتون نے تجسس سے پوچھا، پھر کیا سنا ہے اس کی پہلی بیوی کو پتہ لگا تو آ گئی اور اس کو دھکے دے کر نکالا گھر سے۔ 6 ماہ ہی تو ہوئے تھے شادی کو، زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا۔ سنا ہے بعد میں اس لڑکے نے بڑی کوشش کی صلح کی، لیکن روشنی نہیں مانی اور طلاق لے لی۔ چہ چہ چہ، واقعی برا ہوا۔ آواز میں افسوس اور ہمدردی تھی۔ ہاں میں تو کہتی ہوں کم عمری میں بچوں کے رشتے ہی نہیں کرنے چاہیے، لڑکے کا کیا جاتا ہے، ساری بدنامی تو لڑکی کی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ بھلا کون کرے گا اس سے شادی؟ یہاں تو کنواری لڑکی کو بنا بات کے رد کر کے چلے جاتے ہیں۔ خواتین اور بھی تبصرے کر رہی تھیں، لیکن فرحان وہاں سے اٹھ گیا۔ اس طرح کی بات اس نے پہلی مرتبہ سنی تھی، اور وہ بھی ایسے۔ وہ اپنی زندگی میں ذروہ کے ساتھ اس طرح مگن ہوا کہ اسے کسی اور چیز کا علم ہی نہیں رہا اور نہ ہی جاننے کی جستجو۔ اور جب اس کا رویہ ایسا تھا تو یقیناً گھر والوں نے بھی اس بات کو کرنا ضروری نہیں سمجھا ہوگا، لیکن وہ سب جانتے تھے۔ اگر محلے کی خواتین یہ بات کر رہی تھیں تو سب خاندان کو ہی پتہ ہوگا۔ یقیناً فرحان کا دل بوجھل ہو گیا، نہ جانے کیوں۔
شاید وہ خوش نہیں تھی، اس لیے ہم بھی خوش نہیں رہے۔ یہ اور بہت سی سوچیں اس کے ذہن میں آنے لگیں۔ وہ چلتا ہوا ہال کے داخلی دروازے پر پہنچا تو بارات آ چکی تھی۔ اس کو استقبالیہ کے لیے پھولوں والی پلیٹیں پکڑے۔ سومیا، اقرا، عرشیہ اور باقی بھی سب نظر آئیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کی نظروں نے بے ساختہ ہی روشنی کو تلاشا تھا۔ شاید جو باتیں اس نے سنی یہ اس کا اثر تھا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی۔ ایکسکیوز می، اسے پتہ نہیں لگا کہ وہ بے دھیانی میں داخلی دروازے کے عین بیچ میں کھڑا تھا۔ آواز پر پلٹا تو وہی تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ فرحان کو وہ نظریں سرد لگی تھیں۔ راستہ۔ وہ پلٹا تو تھا لیکن ہنوز راستے میں تھا، تو روشنی ٹھنڈے لہجے میں بولی تو فرحان نے خاموشی سے ایک طرف ہو کر اسے رستہ دیا۔ وہ قریب سے گزر کر نکل گئی اور فرحان کی گہری نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ شادی بخیر و عافیت انجام پا چکی تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، بس چاچو تھے یہاں، اور انہوں نے بڑی پھپھو کو بھی روک لیا۔ شادی سے 2 دن بعد کی بات تھی، 1 بجنے والا تھا۔ روشنی اسکول اور اقرا کالج گئی تھی۔ امی اور چاچی دونوں کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ پھپھو بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ پھپھو کو احمد نے لیپ ٹاپ پر شادی کی تصویریں لگا کر دیں تو وہ دیکھنے لگیں کہ ایک تصویر آئی جسے انہوں نے پہلے تو خاصا غور کیے بغیر آگے کر دیا، پھر ان کے ذہن میں ایک دم جیسے وہ تصویر اٹکی۔ چونکہ وہ کافی تصاویریں آگے کر چکی تھی، پھر واپس اس تصویر کو ڈھونڈا اور اپنی نظریں تصویر پر پرسوچ انداز میں جما تھیں۔ اب ان کے ذہن میں جو چل رہا تھا وہ صرف حمدان کو ہی بتا سکتی تھیں۔ انہوں نے پاس بیٹھے ٹی وی پر کرکٹ دیکھتے احمد کو بلایا۔ پاپا کدھر ہیں تمہارے؟ پاپا کچن میں۔ احمد نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ میچ دیکھنے کے لیے ہی اس نے بڑی پھپھو کو لیپ ٹاپ لگا کر دیا تھا، ورنہ وہ تو کوئی پرانا ڈرامہ لگائے بیٹھی تھیں۔ کچن میں کیا کر رہا ہے؟ جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ اب جب تک وہ بات باہر نہ نکل آتی انہیں سکون نہیں آنا تھا۔ چاروں نہ چار احمد کو اس حکم پر اٹھنا ہی پڑا۔ میچ اتنے دلچسپ موڑ پر تھا، آر یا پار۔ وہ جلدی سے بھاگ کر گیا، کچن میں پاپا کو جا کر بتایا اور واپس دوڑ کر آیا۔ مزید ٹی وی کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ پھپھو غور کرتیں تو ضرور ہی لتاڑتیں، لیکن وہ کہیں سوچ میں گم تھیں۔ جی آپا، حمدان پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ ارے کیا لاسٹ اوور چل رہے ہیں؟ ان کا دھیان بھی میچ پر گیا۔ احمد کے مثبت جواب پر وہ بھی میچ دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ وہ سوچ میں ہی گم تھیں کہ بریک آیا تو حمدان ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اصل میں ان کا ذہن ماضی کی طرف چلا گیا تھا، جانے کیا کیا یاد آ گیا تھا ان کو۔ آپا کیا ہوا؟ وہ متوجہ ہوئیں تو گہری سانس لے کر انہوں نے کھلا لیپ ٹاپ حمدان کے آگے کیا۔ حمدان نے سوالیہ انداز میں بویں اچکا کر انہیں دیکھا اور لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا تو کچھ سمجھ نہ پائے، جبکہ وہ حمدان پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ تصویر دیکھو، وہ تصویر پر زور دیتے ہوئے بولیں۔ دیکھی ہے؟ کیا ہوا؟ اب کے حمدان حیران ہوئے تو وہ جھنجھلا کر بولیں، غور سے دیکھو۔ حمدان مزید حیران ہوئے اور لیپ ٹاپ ان کے آگے کر کر بولے، اس میں کیا ہے دیکھنے والا؟ دودھ پلائی کے گلاس کی تصویر تھی جو قریب سے لی گئی تھی۔ خوبصورت طریقے سے سجی ہوئی پلیٹ میں سجا ہوا گلاس تھا۔ ارے یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے دیکھ کر سر پر ہاتھ مارا۔ مجھے کیا پتا آپا، آپ نے مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا تھا؟ لگتا ہے بھائی جان کی یاد آ رہی ہے۔ حمدان کا حیران لہجہ آخر میں شرارتی ہو گیا، جبکہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تصویریں آگے پیچھے کرنے لگیں۔ یہ دیکھو، وہ بولیں تو حمدان گہری سانس لے کر متوجہ ہوئے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ آپا سیریس تھیں، اور اب کی تصویر دیکھنے کے بعد تصویر سے آپا کو دیکھا۔ آپا کیا ہے؟ روشنی اور فرحان ہیں۔ بولتے ہوئے ان کا لہجہ آخر میں دھیما ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ کیا دکھانا چاہتی ہیں، اور اس عظیم کامیابی پر انہوں نے چھت کو دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ اب اندر آسمان تو نظر آنے سے رہا، جبکہ حمدان اب تصویر غور سے دیکھ رہے تھے۔ بارات کی تصویر تھی۔ روشنی اور فرحان ہال کے داخلی دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ فرحان دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے داخلی دروازے کے بیچ تھا، داخلی دروازے سے کوئی 1 قدم کے فاصلے پر، اور روشنی اس سے 2-3 قدم کے فاصلے پر، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جس میں دونوں کے سائڈ پوز تھے۔ یہ ایک خوبصورت تصویر تھی، جبکہ دونوں کے تاثرات الگ کہانی سنا رہے تھے، اور بس یہاں سے شروع ہوئی ایک نئی کہانی۔ جس چیز کو وہ لوگ بھلا گئے تھے، بلانا کیا ناممکن ہو گیا تھا، بڑی پھپھو کو لگا کہ اب ہی تو ممکن ہے۔ تو حمدان جانتے تھے کہ آپا نے کچھ سوچ کر ہی اسے اس میں شامل کیا ہوگا۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کا اشارہ۔
تو اب ان دونوں کی شادی۔ آپا نے بھی گھما پھرا کر نہیں بلکہ بالکل سیدھی بات کی۔ آسان نہیں ہے یہ اتنا۔ ہمدان سمجھ رہے تھے کہ کہنا آسان ہے لیکن ہونا نہیں۔ ارے کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ آپا نے ناک سے مکھی اڑائی ہو جیسے۔ یہ تو ہمدان بھی جانتے تھے کہ جب وہ کچھ کرنے کا ٹھان لیتی تو پورا کر کے ہی رہتی تھی۔ باقی سب تو مان جائیں گے، فرحان بھی راضی ہو جائے گا، لیکن روشنی نہیں مانے گی۔ مشکل ہے اب کہ ان کا انداز پرسوچ تھا۔ اچھی فرما بردار بچی ہے، مان جائے گی۔ آپا کو تو جیسے یقین تھا۔ اب ہمدان کچھ نہیں بولے، جبکہ نظریں پرسوچ انداز میں تصویر پر جمی تھیں، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں۔ بھائی بہت ہو گیا، مرحومہ والدہ کی خواہش تھی، یہ تم بھی جانتے ہو، آج بھی تکلیف ہوتی ہے سوچ کر، لیکن یہ کہہ کر جانے دیا کہ زندگی بچوں نے گزارنی ہے، زبردستی اچھی نہیں۔ لیکن مجھے تو یہ سوچ کر ہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے تو ماں جی کی روح کتنی خوش ہوگی۔ اور دیکھو دونوں کو، کوئی بھی خوش نہیں۔ اگر اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہوتے تو ہم بھی مطمئن ہو جاتے، لیکن سچ پوچھو اب تو یہی لگنے لگا ہے بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور جہاں تک بات ہے راضی ہونے کی، بس نکاح ہونے دو پھر دیکھنا۔ بھائی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ کر قبول ہے کہنے سے ہی دو دل ایک ہو جاتے ہیں۔ ہاں ان میں کچھ اڑیل دل بھی ہوتے ہیں، لیکن گھٹنے ٹیک ہی دیتے ہیں، آخر میں قابو آ ہی جاتے ہیں۔ ہمدان کے چہرے پر ششو پیچ کے تاثرات دیکھ کر وہ مزید بولیں۔ والدہ کا ذکر کرتے ہوئے لہجہ نم بھی ہوا تھا۔ آپا تو فل موڈ بنا چکی تھیں اور ہمدان کو بھی سوچنے پر مجبور کر چکی تھیں۔ چلے کرتے ہیں کچھ، لیکن ابھی تو لیلا کی شادی ہوئی ہے، اب تھوڑے دن گزرنے دیں۔ ہمدان نے کہا تو انہوں نے بھی مطمئن ہو کر اس بات میں سر ہلایا۔ اتنی جلدی انہیں بھی نہیں تھی۔ ہمدان کو فرحان سے زیادہ روشنی کی فکر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جو بھی ہو روشنی کے حق میں اچھا ہو۔ کہیں نہ کہیں انہیں یہ دونوں کے حق میں بہتر بھی لگا، لیکن وہ اڈیر پن میں مبتلا تھے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آیا اس بات کو آگے بڑھایا جائے یا نہیں۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی بیوی رودابہ سے بات کر ہی لی۔ رات کا وقت تھا، بچے بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ رودابہ بھی نیم دراز لیٹی ہوئی موبائل پر مصروف تھیں۔ وہ بھی بیڈ سے ٹیک لگائے آرام دہ انداز میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے رودابہ کو دیکھتے ہوئے بات کرنا شروع کی۔ سنو، جب ہم شادی پر گئے تھے، ان کے بولنے پر رودابہ نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھا اور مکمل ان کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بات آگے بڑھاتے ہوئے بولے، تو آپا نے مجھ سے بات کی تھی۔ وہ بول کر چپ ہوئے تو رودابہ نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، خیریت؟ کیا بات؟ خیریت ہی ہے۔ دراصل وہ چاہتی ہیں کہ فرحان اور روشنی کی شادی ہو جائے۔ انہوں نے انہیں دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں، رودابہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں لیکن روشنی، وہ نہیں مانے گی۔ وہ روشنی کے لیے فکر مند تھے، الجھن بڑے انداز سے بولے، لیکن روشنی کو سمجھانا ہوگا ہمدان، اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اب کہ وہ دوبارہ کسی تلخ تجربے سے گزرے یہی ٹھیک رہے گا۔ شادی تو اس کی کرنی ہے، ابھی نہیں تو سال دو سال یا کچھ اور وقت کے بعد، تو بہتر آپشن فرحان ہی ہے۔ ویسے بھی فرحان پہلے کی نسبت بہت بہتر لگا اب مجھے۔ رودابہ مطمئن انداز میں بات کر رہی تھیں۔ ان کی بات سن کر ہمدان سوچ میں گم ہو گئے، بولے کچھ نہیں۔ رودابہ کھسک کر ان کے قریب ہوئیں اور ان کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے مسکرا کر پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو ہمدان نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں۔ اور رودابہ ان کے ٹالنے پر مسکرائی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں روشنی کی فکر ہو رہی ہے، اور ہوتی بھی کیوں نہ، بیٹی سمجھتے نہیں تھے، بیٹی تھی وہ ان کی۔ رودابہ نے ان کے کندھے پر سر ٹکایا۔ ہمدان، میں بس یہ کہوں گی کہ عورت اس مرد کو کبھی نہیں بھولتی جو اس کی زندگی میں سب سے پہلے آتا ہے، پہلا مرد، پہلی محبت، اور روشنی کے لیے فرحان پہلا مرد تھا، باحثیت شوہر۔ وہ اسے قبول کر چکی تھی اور اس سے محبت بھی۔ رودابہ کا لہجہ دھیما مگر صاف تھا۔ وہ ان کی پریشانی سمجھ چکی تھیں۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب روشنی اور فرحان کا نکاح ہوا تھا، 15 سال کی تھی وہ، 10ویں کلاس میں گئی تھی، جنپی شرمائی سی، سب کے چھیڑنے پر روحانسی ہو جاتی تھی،
پر گزرتے وقت کے ساتھ اس رشتے کا احساس اس کے چہرے پر جھلکنے لگا تھا، اور اس کے چہرے پر پھیلتے خوشی کے خوبصورت رنگ اسے اور دلکش بنا دیتے تھے۔ آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے اور گالوں پر جیسے انار رکھ دیے ہوں، لیکن وقت کی بے مروت کروٹ نے آنکھوں سے ستارے نوچ دیے تھے اور گالوں سے سرخی۔ انہوں نے روشنی کو گلابوں کے پھول کی طرح کھلتے اور پھر مرجھاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ جانتی تھیں روشنی کے دل میں اس کی پہلی محبت ناسور کی طرح تھی۔ بھلا عورت کبھی بھولتی ہے؟ بھولنا چاہے بھی تو نہیں بھول سکتی۔ پہلا خواب، پہلی محبت اور پہلا درد، اور درد بھی اسے ملا جس سے محبت ہو۔ لیکن اگر اس درد کا مداوا بھی اگر درد دینے والا کرے تو دوا بھی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے رودابا کو لگا تھا کہ ان دونوں کا ساتھ دونوں کے لیے نہیں تو روشنی کے لیے بہتر ہے، اور مرد کا کیا ہے، وہ تو بہل ہی جاتا ہے۔ فرحان بھی آج نہیں تو کل شادی کر ہی لیتا، روشنی سے نہیں تو کسی اور سے۔ لیکن روشنی کو کسی اور سے شادی کر کے بھی سوائے درد کچھ نہیں ملنا تھا، اور اس تلخ تجربے نے اس کے ماتھے پر ایک اور طلاق کا دبا ہی لگایا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے، حمدان نے آپا کو فون کر کے پہلے زاہدہ آپا سے بات کرنے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پہلے انوار بھائی سے بات ہو۔ ان کے خیال میں اگر زاہدہ آپا کو اعتراض ہوا تو بات یہیں دب جائے گی اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی۔ زاہدہ آپا سے مثبت جواب کے بعد انہوں نے انوار صاحب سے بات کی اور حمدان نے ہی انہیں قائل کیا۔ بات آہستہ آہستہ سب کو معلوم ہو چکی تھی اور سب کی رائے اس بارے میں مثبت ہی تھی، لیکن اس سارے معاملے سے روشنی بے خبر تھی۔ یوں روشنی تو انجان تھی لیکن سب کا مرکز بنی ہوئی تھی، لیکن اب وہ انکار کر چکی تھی اور حمدان تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ سلمہ بیگم حمدان کو اپنی اور اس کی ہوئی گفتگو بتا چکی تھیں اور خاصی پریشان تھیں۔ حمدان نے انہیں تو تسلی دیتے ہوئے فون رکھ دیا تھا، لیکن خود متفکر ہو گئے تھے، کیونکہ روشنی واضح 2 ٹوک انکار تو کر ہی چکی تھی، لیکن دوبارہ کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ بھی سنا چکی تھی۔ جب انہوں نے رودابا کو بتایا تو وہ ہنس پڑیں۔ حمدان نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ ہنسی والی بات کیا تھی اس میں بھلا؟ حمدان، وہ شادی کرے گی اور فرحان سے ہی ہوگی اس کی شادی، انشاءاللہ، وہ پر یقین لہجے میں بولنی تھیں تو حمدان نے ہولے سے سر ہلایا۔ وہ بیدار ہوئی تو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بھرپور نیند لینے سے طبیعت پر خوشگوار اثر ہوا تھا اور دماغ بھی قدرے پرسکون تھا۔ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ باہر دن کب کا چڑھ چکا ہے۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کسی نے اٹھایا نہیں تھا تو کافی دیر تک سوئی رہی۔ اسکول سے بھی چھٹی ہو چکی تھی۔ اسکول کا خیال آتے ہی موبائل کا خیال آیا تو موبائل ڈھونڈا۔ اسکول سے فون تو ضرور آئے ہوں گے، بغیر بتائے چھٹی جو کی تھی، لیکن پتہ نہیں فون کہاں تھا، ملا نہیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے بازو سیدھے کیے ہوئے کچھ دیر بیٹھی رہی، سوچے پھر اسی نقطے پر جا رہی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر بیڈ سے اتری اور کمرے کے پردے ہٹائے۔ کھلا کھلا اور روشن دن تھا، صبح کی ٹھنڈک محسوس کی جا سکتی تھی۔ پلٹ کر ٹائم دیکھا تو 9 سے اوپر ہو چکا تھا۔ روشنی نے پھر ایک بھرپور انگڑائی لی اور الماری میں سے سوٹ نکالا۔ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہا کر آئی تو گیلے بال ٹاول میں لپیٹے تھے۔ آ کر موبائل ڈھونڈا تو ٹیبل پر پڑا ملا۔ آن کر کے دیکھا تو واقعی مس کالز تھیں۔ اس نے سمیرا کو ہی میسج کیا طبیعت خرابی کا، فون نہیں کیا کیونکہ اس ٹائم کلاس لے رہی ہوتی تھی۔ موبائل رکھا تو ڈریسنگ ٹیبل پر آئی، ٹاول ہٹا کر بالوں کو برش کرنے لگی۔ برش کرنے کے بعد دوپٹہ لیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ طبیعت بہتر تھی تو بھوک بھی محسوس ہونا شروع ہوئی۔ نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی کہ پیچھے سے کسی نے بھاگ کر اسے پکڑا۔ روشنی آپی، ہمنا کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی۔ روشنی خوشگوار حیرت سے پلٹی اور نیچے جھک کر ہمنا کو گلے لگایا۔ ارے تم کب آئی؟ روشنی حیران تھی کہ کل تک تو کوئی اطلاع نہیں تھی آنے کی۔ صبح صبح آئے ہیں، پاپا کہتے ہیں سرپرائز دیں گے، ہمنا خوشی سے بتا رہی تھی۔ اچھا، روشنی نے شرارت سے لفظ لمبا کھینچا۔ جی، ہمنا نے بھی ویسے ہی لمبا کیا تو روشنی کو ہنسی آ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں نیچے اترنے لگیں۔ سب ڈرائنگ روم میں تھے۔ وہ اندر گئی اور سب سے مل کر چاچی کے ساتھ بیٹھی تو چاچی نے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگیں۔
روشنی بھابھی نے بتایا کہ بخار تھا. تمہیں اب کیسی طبیعت ہے؟ بخار تو ہلکا ہی تھا، اب اتر گیا ہے. ویسے ہی تھکاوٹ سی تھی، اب تو ٹھیک ہوں. اس نے مسکرا کر ان کو جواب دیا. چاچو بھی اسے دیکھ رہے تھے. جاؤ اقرا آپی کے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، ہم سب تو کر چکے ہیں. سلمیٰ نے اقرا کو کہنے کے بعد روشنی سے کہا تو روشنی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چاچو سے بولی، چاچو اتنا اچھا سرپرائز دیا آپ نے، اور کسی کو بتایا بھی نہیں. اس کی آواز میں خوشی تھی. ارے اگر بتا دیتا تو سرپرائز کیسے رہتا. ویسے بھی ایک اور سرپرائز ہے، اب روشنی بھی آ گئی ہے تو سب کو بتاتا ہوں. اقرا کو بھی. چاچو کی بات پر اقرا بھی جاتے جاتے واپس آ گئی، جبکہ چاچو کہنے کے بعد سسپینس پھیلانے والے انداز میں دیکھ رہے تھے. چاچی بھی مسکرا رہی تھیں، یعنی وہ بھی جانتی تھیں، جبکہ بچوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بے خبر ہے. بتائیں نا پاپا، آہت بے صبری سے بولا. وہ خبر یہ ہے کہ چاچو سب کے تجسس بڑے چہروں پر نظر دوڑاتے ہوئے سسپینس کے انداز میں بول رہے تھے. ان کا مزید ستانے کا انداز تھا کہ اب امی نے انہیں ٹوکا. ارے ہمدان بتا بھی دو اب. اچھا بتاتا ہوں. تو ایسے کہ میرا ٹرانسفر لاہور ہو گیا ہے. کیا واقعی؟ امی نے خوشی سے پوچھا. باقی سب کے چہروں پر بھی حیرت و خوشی کے تاثرات تھے. سچ پاپا؟ بچے خوشی سے جھوم اٹھے. ہاں بھائی بالکل سچ، اب کے ہمدان ہنستے ہوئے بولے. روشنی نے حیرت سے چچی کو دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو روشنی خوشی سے ان سے لپٹ گئی، جبکہ امی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرنے لگیں. یہ بہت اچھی خبر ہے ہمدان، بابا نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خوشی بڑے لہجے میں کہا. وہ دونوں ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے. ہمدان بھائی کے محبت بڑے سادہ انداز پر مسکرا دیے. جانتے تھے کہ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو کوئی بھی خوشی نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی. وہ تو کب کے کوشش میں تھے ٹرانسفر کے، لیکن اب ہو ہی گیا تھا. وہ سب کے چہروں پر چھائی خوشی دیکھ سکتے تھے. بچے اسی خوشی میں پارٹی کرنے کے پروگرام بنانے لگے. روشنی، چاچی، اقرا اور امی بھی شامل تھیں. ہمدان بھی مشورہ دینے لگے. بابا مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہے تھے. دوپہر کو امی اور ان سب نے مل کر پرتکلف کھانے کی تیاری کی اور رات کو چاچو ان کو باہر لے کر گئے. یوں ایک اچھے دن کے بعد سب تھک کر سونے کی تیاری کرنے لگے. روشنی بھی صبح اسکول کے لیے اپنے کپڑے تیار کر کے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ چاچو اس کے روم میں آئے. اور بھائی کیسا چل رہا ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے. سب ٹھیک چاچو. روشنی نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور مزید کہا. چاچو آپ ریسٹ کرتے، بہت تھک گئے ہوں گے آپ. ارے کہاں، دوپہر کو سو لیا تھا، تھکان تو اتر گئی تھی اور فی الحال نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے سوچا روشنی سے بات کرتے ہیں. ان کے کہنے پر روشنی مسکرا دی، لیکن اندر سے ٹھٹک گئی. اسے شک ہوا کہ اب چاچو اس سے شادی کی بات کریں گے، لیکن انہوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی. روزمرہ کی باتیں کیں اور تھوڑی دیر بعد چلے گئے. وہ حیران تو ہوئی کہ چاچو نے بات کیوں نہیں کی، کیونکہ اب بابا کے بعد چاچو ہی اس سے بات کرنے والے تھے. یہ تو اسے پتا تھا، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں چاچو بھی راضی ہیں. اگر نہ ہوتے تو امی کو انکار کرنے کے بعد یہ بات کوئی اسے دوبارہ نہ کرتا. پر روشنی کو آہستہ آہستہ سب سمجھ آ رہا تھا کہ اب سب کا ارادہ فرحان اور اس کی شادی کا ہے. لیکن اب روشنی کو فرحان تو کیا، کسی بھی مرد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا. اور پھر آخر کار چاچو نے بھی بات کر ہی لی. مسئلہ کیا ہے اس میں آخر؟ اس کے بار بار انکار پر چاچو جھنجھلا کر بولے. اب تک وہ اس سے پیار ہی سے بات کر رہے تھے، لیکن اب انہیں بھی غصہ آ گیا. چاچو اسے اسکول سے لینے آئے تھے اور واپسی پر وہ اسے لنچ کے لیے قریبی ریسٹورنٹ لے گئے، اور روشنی سمجھ گئی کہ وہ کس سلسلے میں بات کریں گے. وہ اندر ہی اندر جھنجھلائی تو بہت، لیکن اس نے خود کو پرسکون ہی ظاہر کیا اور پرسکون طریقے سے پھر سے انکار کیا. چاچو اسے زمانے کی اونچ نیچ بتانے لگے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئی تو انہیں غصہ آ گیا. یعنی کہ حد ہو گئی، اتنی دیر سے دماغ کھپا رہے تھے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی. بے تحاشا چہرے کے ساتھ ان کو بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اس کے انداز پر انہیں غصہ نہیں آتا تو کیا پیار آتا؟ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، آپ سب کے ساتھ ہو گیا ہے. میں تو اپنی لائف سے مطمئن ہوں. مجھے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، یا کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ شادی کرنا ضروری ہے میرے لیے. وہ بھی ناراض بڑے انداز سے بولی. کیونکہ تم دیکھ نہیں رہی ہو، ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ سال بعد تم. وہ پھر سے اسے سمجھانے لگے. او پلیز چاچو، کچھ سالوں بعد میں زندہ ہوں گی، کیا آپ کو کنفرم ہے؟ روشنی ان کی بات تلخی سے کاٹتے ہوئے بولی.
ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ ہے. کسی کو اپنی اور دوسرے کی زندگی کا نہیں پتا کہ کتنی ہے. اور جو تم نے ساری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ بھائی بھابھی بھی تمہارے ساتھ رہیں گے ہمیشہ؟ آخر میں حمدان کا لہجہ بھی کڑوا تھا. چاچو، روشنی نے انہیں دکھ سے دیکھا، یعنی کہ انہوں نے بے مروتی کی حد کر دی. دیکھو، میں آج بھائی کو تمہاری طرف سے ہاں میں جواب دے رہا ہوں اور تم اب کوئی بحث نہیں کرو گی. انہوں نے حتمی انداز اختیار کیا. اور فرحان، وہ راضی ہے یا اسے بھی زبردستی منایا ہے؟ روشنی تنزیہ بولی. تم مان گئی ہو، وہ بھی مان جائے گا. ویسے وہ تمہارے جتنا بے وقوف اور جذباتی نہیں ہے. حمدان کے چھیڑنے پر اس نے تنزیہ ہنکارا ابھرا اور رخ موڑ لیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حمدان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین ہوئے. آگے ہو کر اس کا ہاتھ محبت سے پکڑا. میری پیاری روشنی، چھوڑو سب فضول کی سوچیں، تم خوش رہو گی دیکھنا. حمدان اسے محبت سے دیکھ کر بولے. روشنی نے ضبط کرتے ہوئے آنسو کو بہنے سے روکا اور ان کی بات پر استہزائیہ ہنسی تھی. ٹھیک ہے، آپ سب یہی چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح، لیکن مجھے کچھ وقت دیں. آپ ابھی گھر میں بات نہیں کریں گے، میں آپ کو کچھ دنوں تک بتا دوں گی. روشنی نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا تو حمدان نے گہرا سانس لیا. ٹھیک ہے. اور روشنی نے گھر جاتے پہلا کام چاچو کے موبائل سے فرحان کا نمبر لینے کا کیا تھا، جو بہت آسانی سے ہو گیا تھا. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. شکریہ.